बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, आज के न्यूज़ वन स्पेशल में हम बलूचिस्तान के कई सुलगते मसाइल हैं उन पर बात करेंगे, और हम बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं जिनमें लापता अफराद का मामला, भारतीय मदाखलत, दीगर अहम उमूर पर मौक़िफ़ जानेंगे। बलूचिस्तान के जवां साल सियासतदान, साबिक़ वज़ीर आला और मौजूदा स्पीकर सूबाई असम्बली अब्दुल कुद्दूस मिज़िंडो साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बड़े मसाइल हैं बलूचिस्तान के, कई दहाइयों से वफाकी सूबाई हुकूमतों के दरमियान तनाज़ा चल रहा है, नाराज़गियाँ हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं इन पर बात करूँगा, लेकिन आपसे पहले जानना चाहूँगा जो बलूचिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं जिनमें सेहत, तालीम, रोज़गार, फैक्ट्रियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, इसके अलावा कई अहम ऐसे मसाइल हैं, सिक्योरिटी मामलात बलूचिस्तान में, रेलवे का निज़ाम, इन पर क्यों तवज्जो नहीं दी गई आज तक? बलूचिस्तान के अवाम जो है वो इन चीज़ों से महरूम है। आप क्या समझते हैं, क्या कमज़ोर हुकूमत मिली बलूचिस्तान को, या फिर वफाक से मसला रहा, या फिर करप्शन बड़ा मसला रही? जी शुक्रिया जवाब भाई। बेसिकली मसला ये है कि अभी तक बलूचिस्तान के जो मामलात हैं, बलूचिस्तान के हालात हैं और बलूचिस्तान का जो एरिया है वो उसको कभी तक किसी ने उसी तरह लिया नहीं है। मैं स्पेशली बात करूंगा फेडरल की। बात दरअसल ये है कि बलूचिस्तान कोई कहते हैं 43% है पाकिस्तान का, कहीं पे रिकॉर्ड में 50+ उसके परसेंट है पाकिस्तान की, और आबादी वहाँ पे नहीं है। और पिछले कई सालों से जब से पाकिस्तान बनी है, पॉपुलेशन बेस आपकी फाइनेंस की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, और वहाँ पे बेसिकली आबादी हार्डली पहले बहुत ही कम थी। अब जाके मेरे ख्याल में 1 करोड़ की करीब ही होगी। तो आबादी इतनी कम आबादी, और उस आबादी के हिसाब से आपको जब NFC अवार्ड में पैसे मिलते हैं तो आप पॉसिबल नहीं है कि एक पसमानदा सूबे को आप बाकी सूबों के बराबर लाया जाए। इसका वाहिद हल ये है कि आप इसको फेडरल की तरफ से अगर तवज्जो नहीं मिले, जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो मिली थी और बहुत मेगा प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू किए गए थे, कोस्टल हाईवे, मीरानी डैम, सुबकजी डैम, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट किए गए थे। और एक 2011 में एक थोड़ा बहुत एक अच्छा स्टेप लिया गया था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में NFC अवार्ड और 18th अमेंडमेंट के हवाले से। इससे थोड़ा बहुत बलूचिस्तान को मदद मिली है। अदरवाइज अगर बलूचिस्तान को डेवलप करना है, बलूचिस्तान को बाकी सूबों के बराबर लाना, अभी भी हमारा 95% तौर पे आप क्या समझते जो हैं? बजट है, जो हुकूमत है वो वफाक में इत्तेहादी है, फिर इसके अलावा जो अभी मादी की हुकूमत गुजरी है, सनाउल्लाह ज़ारी साहब हो, आप खुद हो, या फिर इसके अलावा मालिक बलोच साहब, ये इत्तेहादी थे वफाक से। ये तमाम जमातें अभी भी इत्तेहादी हैं, तो अब क्या मसला है वफाक से? क्या अभी भी सही तरीके से अफसोस की बात यह है कि हमने फेडरल से उस तरह जो बलूचिस्तान का हक है वो नहीं ले पाए। ये हमारी कमजोरी है, लीडरशिप की कमजोरी है, या हम लोग शायद जब गवर्नमेंट बन जाती है हम फेडरल को नाराज नहीं करना चाहते हैं। वो कि नवाज शरीफ के दौर में तो बिल्कुल जो 5 साल गुजरे हैं उसमें बहुत बुरे हालात रहे हैं। वहाँ पे बलूचिस्तान में कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं की गई है, और एक N85 जो ग्वादर को लिंक करती है, एक रोड है पंजगुर वाला, वो भी आर्मी की इंटरेस्ट से बहुत उन्होंने इंटरेस्ट लिया। उस टाइम रॉयल शरीफ खुद आए, आपने भी देखा, और वहाँ पे उसने खुद गाड़ी ड्राइव किया और नवाज शरीफ को ले गया, उसके लिए फंड लाया। अदरवाइज कोई सच कोई मेगा प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू नहीं हुई। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बेसिकली जो हमारा मसला है, हाँ, हमारी जो अभी भी हमें जो NFC अवार्ड से जो पैसे मिलते हैं हमारे जो पूल में रखे हुए हमारे हिस्से के हैं, उसमें 95% हमारे उसमें सैलरीज में चले जाते हैं। मतलब 260 अरब रुपए टोटल हमारा बजट है, उसमें 235 अरब रुपए हमारे उसमें सैलरीज में चले जाते हैं, बाकी बचते हैं 30 अरब रुपए। 30 अरब रुपए में आप बताएं, आपने एतमाद में नहीं लिया, आपकी अपनी जमात इस वक्त बरसर इख्तिदार भी है, जो इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उनसे क्यों नहीं बात हुई आपकी? कमाल साहब से क्या मामला है?
NFC ایوارڈ میں پیسے اتنے کیوں مختص نہیں کروائے جتنی ضرورت ہے؟ آپ بتا رہے ہیں کہ سب سیلریز میں ہی چلے جاتے ہیں. جی NFC ایوارڈ میں بیسیکلی ایک صوبے کا نہیں ہوتا ہے، وہ چاروں صوبے اور فیڈرل جی جی بیٹھتی ہیں، مختلف ایشوز پہ بات کرتے ہیں. اب جو 2011 میں تھوڑی بہت اس میں بہتری آئی ہے، اس میں آبادی کے ساتھ ساتھ ایریا کو بھی کنسیڈر کیا گیا ہے، اس میں بیکورڈنس کو بھی کنسیڈر کیا گیا. ایسے بہت سارے ایشوز کو انہوں نے کنسیڈر کیا لی. ابھی بھی وہ اتنا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک آدھا پاکستان کو آپ جو پیسے دے رہے ہیں، اب تنخواہوں سے نکال کے ہمیں صرف 30 ارب روپے بچتے ہیں. 30 ارب روپے میں کیا آدھا پاکستان آپ ڈیولپ کریں گے؟ اس آبادی جو پھیلی ہوئی آبادی، ایک جگہ آبادی نہیں ہے. 30 ارب میں تو آج کل ایک ڈیم نہیں بنتی ہے. ایک روڈ کا اگر ڈیول کیج روڈ کوئی 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر بنائے وہ بھی نہیں بنتی ہے. تو اس میں ہمیں بہت ہی ضرورت ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں اپنا شیئر بڑھا دیں، جو کہ بہت ہی کم ہمیں ملتی ہے. ابھی بھی شیئر کم ملتے ہیں. ہم نے بھی اپنے کیونکہ ابھی اسپیکر کسٹوڈین ہوتا ہے ہاؤس کا، وہ سیاسی معاملات میں اتنے نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ کہ بلوچستان ہے، بلوچستان کے مسائل ہیں اور عوام کے مسائل ہیں، تو ہمیں ابھی اس گورنمنٹ میں اور بہت سی امیدیں ہمیں خاص کر عمران خان سے ہیں، کیونکہ وہ ایک اچھے انسان ہیں اور وہ بہتری کی طرف جانا بھی چاہتے ہیں اور صوبوں کی بہتری کے لیے وہ مدد بھی کرنا چاہتے ہیں. اور کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ فیزیبل پروجیکٹ لائیں اور بات کریں. ہم کوشش کریں گے کہ باقی صوبوں کے ساتھ ساتھ بلوچستان کو ہم زیادہ سے زیادہ ترجیح دیں تاکہ ہم اس کو ڈیولپ کریں، کہ بلوچستان پاکستان کا ایک شہرک بھی سمجھیں. اور مستقبل میں اگر آج آپ بلوچستان میں انویسٹ کریں گے، بلوچستان کے مسائل کو، لوگوں کے مسائل ہیں ان کو دور کریں گے، یہ آگے جا کے پاکستان کا خود باقی جو آپ کے معاملات ہیں، جی. فائنینشیل تو بزنس جو صاحب آپ آپ کی کیا سمجھتے ہیں پوزیشن ہے کہاں اس کو گیپ بہتر کہاں ہے؟ کرنے میں مدد ملے گی. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں گیپ کہاں ہے؟ آپ خود بھی اس گیپ بڑی سیٹ پر رہ چکے ہیں، آپ کھلی کچہری بھی لگاتے تھے جب آپ مختصر مدت تھی 6 مہینے ہی صحیح، مگر آپ نے کھلی کچہری بھی لگائی، اس کے بعد میں مسائل وہیں کھڑے ہیں آج بھی بلوچستان کے. تو گیپ کہاں ہے وفاق اور بلوچستان جی میں؟ اس ٹائم چیزیں بہتر ہو گئی تھی. اب ہمارے CM صاحب نئے آئے ہیں، کیونکہ وہ بلوچستان میں پہلے MP نہیں رہے، فیڈرل میں منسٹر رہے ہیں اور ناظم بھی رہے ہیں. تو وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ چیزوں کو ابھی اسٹریم لائن کریں اور چیزوں کو بہتر کرنے کی، لیکن ابھی تک اس طرح چیزیں سنبھل نہیں پا رہے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ ابھی میں آپ کو زور اس لیے اس فورم پہ دے رہا ہوں کہ ہمیں اگر فیڈرل نے توجہ نہیں دیا، ہمارے جی مسائل جو کہ تو ہی رہیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. ہم ان کو بلوچستان کے ریسورسز میں رہ کے اس کو ہم ڈیولپ نہیں کر پائیں گے. اور بلوچستان میں اگر اس حالت یہی رہا تو ضرور وہاں پہ معاملات خراب ہوں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہمسائے میں دشمن تو بہت ہیں، ضرور وہ آپ جس طرح آپ کے سامنے چیزیں ہیں آگے شاید آئیں آپ اس جی. چیزوں میں. لیکن یہ کہ بلوچستان کو اگر ڈیولپ کرنا ہے تو فیڈرل کا خصوصی توجہ اس کے لیے چاہیے، فیڈرل کی ادروائز خصوصی بلوچستان توجہ کو چاہیے. باقی صوبوں کے سر برابر. آپ قاف لیگ میں رہے، پھر بلوچستان عوامی پارٹی میں آ گئے، اب پھر خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ عبدالقدوس بزندو صاحب بلوچستان میں اپنی ہی جماعت میں گروپنگ کر رہے ہیں. کچھ معاملہ تھا منظور کاکڑ اور محی الدین مری والا، آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے. اس پر آپ کا تنازع بھی رہا وزیر اعلیٰ بلوچستان سے اپنی جماعت سے، پھر آپ کی اسلام آباد میں کچھ بڑوں سے ملاقات ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو کیا وجہ ہے اس تنازع کی، اور آنے والے دنوں میں کہیں آپ پھر جماعت تو نہیں چھوڑنے والے، بدلنے والے؟ نہیں میں آپ کے انفارمیشن ہو میرا دادا رہے ہیں 77 میں MP رہے ہیں، اور اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں. 85 میں غیر جماعتی الیکشن میں والد صاحب میرے جی APA بنے، اور وہ IGI کے بعد وہ مسلم لیگ نون میں 30 سال تک وہ مسلم لیگ نون بالکل، میں 3 رہے. بار ممبر رہ چکے ہیں جب وہ تو. مسلم لیگ نون نہیں، وہ تقریباً 5 بار ممبر رہ چکے ہیں ٹھیک ہے، پروونشل ٹھیک ہے، اسمبلی 5 کے. بار. ایک دفعہ گرینڈ دادا ہمارے رہے ہیں، اور یہ میرا تیسرا دفعہ ہے. تو 99 کے بعد والد صاحب نے سیاست میں وہ کر دیا، ابھی تو اپنے عبادت اور اس چیزوں میں لگے ہوئے ہیں.
پھر 2002 میں میں نے سیاست میں قدم رکھا اور اس ٹائم لائف سٹاک منسٹر بن گیا. پھر 2013 میں دوبارہ الیکشن میں پھر ڈپٹی اسپیکر، پھر 6 مہینے کے لیے اسپیکر، پھر میں نے ایز اے اسپیکر استعفیٰ دیا تھا. تو بعد میں ایسے ماحول ابھی گروپنگ کی کریٹ سر ہوا. خبریں کس حد تک تو درست ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کوئی گروپنگ نہیں ہے. اور آپ ایک گھر میں بھی رہتے ہیں تو تحفظات بھی ہوتے ہیں، کسی کے معاملات ہوتے ہیں، گھر میں بھی 4 بھائی ہوں گے تو تھوڑے بہت ہوتے ہیں. پارٹیوں میں یہ تحفظات رہتے ہیں، کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ مل کے وہاں پہ حل کیا مطلب جاتا ہے. آپ اگر مسترد چھوٹے کرتے موٹے ہیں ان مسئلے خبروں ہوں گے، کو کہ آپ تحفظات. وزیر اعلیٰ بلوچستان بننا چاہتے ہیں؟ بالکل ہاں. اور جو اسپیکر، وہ جو آپ سینٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، جو منظور کاکڑ ہے، وہ کیونکہ ہم نے باقاعدہ الیکشن کیا تھا، میں اور منظور ایک پینل میں تھے. میں صدر کے لیے میں کھڑا ہوا تھا اور منظور جنرل سیکرٹری کے لیے، اور جام صاحب صدر کے اور اس کی جنرل سیکرٹری کوئی اور اس پر تھا، آپ وہ نے بھی تحفظات سینیٹر کا ہے، اظہار کیا تھا، جام صاحب نصیب سے آپ نے اللہ. بات بھی کی تھی، آپ محی الدین مری کو سینیٹر بنانا چاہتے تھے. نہیں منظور کا، میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ میرے پینل تو ہمارا الیکشن ہوتے ہیں، میں اور منظور ایک پینل کے تھے جو جنرل سیکرٹری ٹھیک ہے، اور میں آگے صدر بڑھتے ہیں کے سر. لیے الیکشن بلوچستان کے میں کھڑے ہو گئے تھے. مسائل کی مطلب بات یہ ہے کر رہے کہ تھے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یہ باتیں چلایا، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ایسا کوئی بات نہیں تھی. اور اس ٹائم علاؤدین ایک اور فیڈریشن کی الیکشن لڑ رہے تھے، چیمبر آف کامرس میرے خیال میں وہ اس کی الیکشن لڑ رہے تھے، وہ سینٹ میں تھے نہیں سینٹ الیکشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اب آپ ایز اے اسپیکر ہی خوش ہیں. ٹھیک ہے سر، بلوچستان کے مسائل کے حل کا دعویٰ کر کے کئی پارٹیاں بنائی گئیں، مختلف ادوار میں اقتدار میں بھی شریک رہیں. اب پھر ایک بار پھر سے بلوچستان عوامی پارٹی کے قیام کی ضرورت کیوں آپ سمجھتے ہیں محسوس کی گئی؟ جی دراصل بات یہ ہے کہ مسلسل بلوچستان میں بہت سارے ایسے فیملیز ہیں جو اپنے، جس طرح ہم ہیں، میرا دادا رہا، پھر والد صاحب، پھر میں، تو ایسے بہت سارے فیملیز ہیں جو اپنے علاقوں میں اثر رسوخ رکھتے ہیں اور اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تو اس سے عوام ان کو واپس دوبارہ اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں. تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا، خاص کر ہمیں اس دفعہ محسوس ہوا جو نواز شریف کے ٹائم پہ، گورنمنٹ کے ٹائم پہ، میں اس کو بلیم نہیں کرتا ہوں، لیکن ایسا اس نے کوئی توجہ نہیں دیا ایز سچ. پھر ہم نے محسوس کیا کہ ہم اپنی سیٹیں خود لاتے ہیں، محنت خود کرتے ہیں، کیوں نہ ہم ایک ایسا پارٹی بنائیں جو بلوچستان بیس ہو اور پاکستان کی نمائندگی کرے. اس میں بیسک مقصد یہی تھا، جو اور بھی بہت ساری پارٹیاں وہاں پہ قوم پرست کے نام پہ، مذہب کے نام سے، دوسرے چیزوں کے لیے، ہم نے کہا کہ اس چیز کا بھی وہ توڑ نکالنے کے لیے ہم بلوچستان کے ایسا پارٹی بنائیں جو ہر طبقے کو وہاں پہ نمائندگی دیں. کیونکہ وہاں پہ کچھ ہم امید کریں اگر بلوچ بلوچستان قوم پرست اسمبلی ہیں، کچھ. اپنی مدت 5 جی سال پوری کرے، مجھے بلوچستان. کمپلیٹ. جی سر، جی سر. جی مجھے کمپلیٹ کرنے جی دیں. جی سر، آپ کمپلیٹ کچھ کریں. بلوچ قوم پرست ہیں، پارٹیاں ہیں، کچھ پشتون قوم پرست ہیں، کچھ ہزاروں کا ہے، کچھ. میں نے کہا یہ علیحدہ علیحدہ ہم لوگوں نے جو اکٹھے ہو گئے، ہم نے کہا کیوں ہم ایسا ایک پلیٹ فارم دیں کہ جس میں ہر قوم، جس میں پٹھان، بلوچ، سیٹلر، سندھی، مطلب جو بھی ہزارے جو بھی ہیں وہاں پہ، ہم ایک پیج میں ہوں اور بلوچستان کی بہتری کے لیے ہم آگے بڑھیں. ٹھیک. تو ہمارا جو بیسک مقصد یہی تھا کہ ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی جو ہم نے بنایا، اس کا بیسک ریکوائرمنٹ یہی تھا. بلوچستان کے لیے بھی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ سارے قومیں اکٹھے ہوں. ایسا نہیں کہ کوئی بلوچ قوم پرست میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پشتون قوم پرست پارٹیوں میں بیٹھی ہوئی ہے. تو ہم ایسا ایک پلیٹ فارم دیں جس میں ہر قسم کے قومیں ٹھیک ہے. سارے اکٹھے مختصر سر، ہوں اور آپ پلیٹ فارم تو بلوچستان کی بنانے میں ترقی کامیاب میں ہو گئے، کردار ادا کریں. مختصر اسپورٹ کرتے مجھے بریک پر جانا ہوگا. مسائل حل کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے؟ اگر امید کریں کہ دعا بھی یہی ہے کہ بلوچستان اسمبلی اپنی مدت 5 سال پوری کرے. جی انشاءاللہ کوشش کریں گے. جس طرح ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان جس طرح چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں، اور جس طرح عمران خان کا ایک ویژن ہے، اور خاص کر بلوچستان کے حوالے سے کئی دفعہ اس نے اسٹیٹمنٹ یہ دیے کہ میں خصوصی توجہ دوں گا. اگر اس کا خصوصی توجہ بلوچستان کے حوالے سے مل جائے تو میرے خیال میں
हमें कोई मसला नहीं होगा कि हम बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए हम नाकाम हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह कामयाब होंगे। एक ब्रेक पर जाना होगा। हमारे साथ मौजूद है स्पीकर बलूचिस्तान सदूस साहब, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है, इसके कई वाक़यात में भारत के मुलव्विस होने की बातें भी की जाती हैं, सबूत भी मिलते हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के कई वाक़यात में भारत के मुलव्विस होने की बातें की जाती हैं। कुछ नाराज़ अनासर हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। बिजनू साहब, क्या समझते हैं? इस बात के भी शवाहिद मिले हैं कि उनकी डोरें भारत और बैरून मुल्क मौजूद बाज़ ऐसे बलूच रहनुमाओं की जानिब से हिलाई जाती हैं जो भारत के इशारे पर सब कुछ कर रहे हैं। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी इसका वाज़ेह सबूत है। जी बिल्कुल, इस तरह के बहुत सारे हमें वहाँ पे शवाहिद मिले हैं कि भारत की मुदाखलत बलूचिस्तान में और जो मिलिटेंट ग्रुप जो वहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो उनमें फंडिंग के हवाले से और चीज़ों में बहुत सारे शवाहिद मिले हैं कि वो भारत इसमें इन्वॉल्व है। और उसका मिसाल ये है कि हाजिर सर्विस एक उनके फ़ौज का एक बंदा पकड़ा जाता है। वो बलूचिस्तान ईरान के बॉर्डर्स के नज़दीक एक हमारा इलाका है, वहाँ पे पकड़ा जाता है। इसका तो मकसद यही है कि वो मुदाखलत भारत मुदाखलत कर रही है बलूचिस्तान में और फंडिंग भी कर रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है इसमें। जी सर, कंटिन्यू रखें, आपकी आवाज़ आप जी तो जो वहाँ पे अभी दहशतगर्दी, हमारी असम्बली ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया वहाँ पे। मेरे 2016 में एज ए स्पीकर वहाँ पे मैं एज ए स्पीकर अपना वो कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे ये भी कहा था जो दहशतगर्द चाहे जिस मजहबी दहशतगर्दी हो या कौमपरस्ती दहशतगर्दी हो, वो आम बलूच या गरीब बलूचों को या किसी भी सेटलर किसी भी बेगुनाह को मार के और उसको कबूल करे, वो कोई हमारे नाराज़ बलूच या अगर उनको कोई नाराज़ बलूच कहें या मज़हब परस्त करें, वो मेरे ख्याल में ऐवान की तौहीन होगी। और आज के बाद कोई उनको नाराज़ या इस तरह का नहीं कहना चाहिए। दहशतगर्द होता है, चाहे जिस उसमें नाम से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हो। ठीक है। अच्छा सर, तो काफ़ी लापता अफराद का मामला है, इस पर बात कर लेते हैं। लवाहिकीन का ये दावा किस हद तक दुरुस्त है आपके ख्याल में? लापता अफराद का मामला जिस कदर हसास है, इस मसले के हल के लिए इक़दाम हो रहे हैं? जी, इसमें आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व किया है कि ताकि हम ये जो इशू चल रहा है इसमें कितनी हद तक सदाकत है और किस तरह इसको सॉल्व किया जाए। बेसिकली आपको फिर इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 2002 में ये अपना पहली दफ़ा ग्वादर में काम शुरू हुआ, उसके बाद ये मामलात शुरू हो गए कि वहाँ पे दहशतगर्दी ज़रूर आपके हमसाये से ही उनको मदद मिली होगी, जिसमें उसी दौरान डॉक्टर अल्लाह नज़र जो PLF का कमांडर है, वो कराची में पकड़ा जाता है और उससे इंटरव्यू करने के बाद पता चलता है कि वो बाहर मुल्क में कहीं इंडिया की सपोर्ट में उसने ट्रेनिंग किया और कराची में पकड़ा जाता है। और यहाँ पे 1-2 साल वो और बहुत सारे ऐसे बलोच पकड़े जाते हैं, जो फिर मुशर्रफ के टाइम पे ये फैसला किया जाता है कि जो लोग पकड़े गए हैं, गलत ट्रैक पे गए थे, उनको दोबारा छोड़ा जाए। फिर उसमें अल्लाह नज़र को भी छोड़ दिया गया था। फिर वो 6 महीने जाके अपने इलाके में खामोश रहने के बाद दोबारा उसने वही काम शुरू कर दिया। तो इस तरह के कई और बलोच है जो इसी तरह इन्होंने उस टाइम एक ऐसे इन्वायरमेंट बनाने के लिए भी कि हम चलो गलत ट्रैक पे थे, जो भी थे, इनको वापस अपने ज़रूर स्टेट माँ भी है, बाप भी है, तो माँ का किरदार अदा किया और सारे बच्चों को वापस छोड़ दिया। तो दोबारा अभी बहुत सारे उस टाइम ऐसा माहौल भी हुआ कि कई लोग मुल्क से बाहर चले गए, कई लोग पता नहीं कहाँ गए। तो एक ऐसा परसेप्शन वहाँ पे डेवलप हो गया कि मिसिंग पर्सन के हवाले से
جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بھارت کا انوالومنٹ اور وہاں پہ فنڈنگ اور بہت سارے بالکل، ہمارے بچے پہاڑوں بھارت میں کے تھے، انوالومنٹ تو بہت زیادہ ہے سر۔ اوورسیز پاکستانی تو بلوچ اس کمیونٹی میں کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر جمعہ بلوچ، انہوں نے کوہلو میں گزشتہ روز پاکستانی بلوچ کمیونٹی کے قیام کے موقع پر خطاب کیا اور یہ کہا کہ بھارت بلوچ نوجوانوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے۔ اسلم اچھو کا معاملہ ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پھر انہوں بالکل نے ناراض بلوچوں سے ہتھیار پھینکنے اور قومی دھارے میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بالکل آپ کے سامنے سارے چیزیں آپ اپڈیٹ سب چیزوں میں ہیں کہ یہ ایک اور بھی مجھے نام یاد نہیں ہے، اس نے بھی کہا تھا کہ بھی بھارت کا انوالومنٹ ہے اور ہمیں پیسے بھی آفر کیے گئے ہیں کہ وہاں پہ آپ دہشت گردی میں جو بھی آپ کو مدد چاہیے ہم ساتھ دیں گے۔ تو ایسے بہت سارے انفارمیشن آپ کے پاس بھی ہوں گے، ہمارے پاس بھی ہیں کیونکہ آپ میڈیا کو میں ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ جب گوادر ڈیولپ ہوا تو کمی بیشیاں تھوڑی بہت ہمارے اندر بھی ہیں۔ جب ہم کمی بیشیوں کو چھوڑتے ہیں، کمی بیشی ہمارے ہوتے ہیں، تو ضرور جو آپ کے دشمن ملک ہوں گے ان کے اٹیمپٹ ہمارے پاس جی اس کمیونٹی کو اٹیمپٹ کریں گے جو تحفظات ہوں گے۔ جس طرح سوئی سادرن گیس آپ کی نکلی ہے ڈیرہ بگٹی، ابھی بھی ڈیرہ بگٹی جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں وہاں پہ گیس نہیں ہے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں جو بعد میں ایشوز بن جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے وسائل نکال دیتے ہیں، بعد میں ان اب تو کو سر آپ کی آپ کے حکومت ہے، ہی کیوں ڈیرہ بگٹی میں اب اس تک میں گیس نہیں پہنچائی جا رہی وہاں پر؟ جی فیڈرل سبجیکٹ ہے تو یہی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں ٹھیک ہے، انیس سو فیڈرل اسی میں سبجیکٹ ہے، جا کے معاملات تو آپ گیس اٹھا سکتے پہنچی۔ ہو، آپ فیڈرل میں آپ کی معاملہ اتحادی ابھی بھی اسمبلی میں ہم نے قرارداد پاس کیا تھا کہ ڈیرہ بگٹی، تو یہ مسئلہ بیسیکلی ایسا نہیں ہے۔ تو گوادر بنا تو وہ بھی اسی ایشوز کو لے کے جو دہشت گرد تھے انہوں نے کہا کہ بھئی باقی جو چیزیں آپ کے وسائل نکالیں کیا ان میں فائدہ آپ کو ملی ہے؟ تو انہوں میں یہ بھی انہوں نے شامل کر دیا کہ گوادر اگر بن بھی جائے تو بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کے لیے نہیں ہے، بیسیکلی اس میں بہت سارے جو چیزیں چینج میں کیے سی گئے کہ پیک جو گوادر کے بھی حوالے وہاں سے آپ سے پہ آگے چل کر ریسورسز، بات کروں گا، میں کروں گا آپ سے سر آگے چل کر بات ہاں شرح خواندگی کی بات کر لیتے ہیں میں وہی کہہ رہا بلوچستان ہوں کہ میں یا ملک کے ہاں جو میں باقی ایک صوبے ہیں وہ ان جو کی آپ کا نسبت جو مختصر سر کر دیں دہشت ٹائم۔ گردی جو شروع ہوئی وہ بیسیکلی دہشت گردی جو شروع ہوئی بیسیکلی وہ گوادر کو ہم ڈیولپ کر رہے تھے، اس ٹائم یہ شروع 2003 2002 میں جب ہم نے اس کو شروع کیا تو اس ٹائم کہانی ہوا۔ جو مسنگ پرسن کا جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے انسرجنسی کی حالت ہے، وہاں پہ جنگ زدہ ایریا ہے تو مختلف وہاں پہ آپریشن ہو رہے ہیں، آپریشن مطلب پولیس ایف سی اور اس حوالے سے ہو رہے ہیں، تو اس میں کئی لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے وقتی طور پر، ان کو پوچھ گچھ کرنے کے بعد چھوڑا جاتا ہے، اور کئی لوگ ایسے تھے جو مجھے ملک آگے سے بڑھنا تھا باہر سر، گئے آپ ہیں، نے جنگ زدہ کچھ علاقوں کی ایسے بات کی، جی کچھ ایسے لوگوں کی بات کی جو بیرونی عناصر کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو آپ کا اپنا حلقہ آوران یہاں پہ بھی بڑی خبریں ہیں، یہاں جی پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اس طرح کے عناصر جو بیرون ملک سے جو سپورٹ آتی ہے وہ لینے کے چکر میں ہیں، جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ملوث ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا مسائل حل نہیں کیے گئے آوران میں؟ آواران بیسیکلی ایریا وائز بہت بڑا ایریا ہے اور آبادی بہت کم تھی وہاں پہ۔ یہی جو باقی چیزیں ہیں وہاں پہ ایک ہمارا ایریا وہ جو ہمارے یوتھ ہے وہاں پہ اس ٹائم اللہ نظر کا گھر بھی بیسیکلی آوارانی ہے، جو ڈاکٹر اللہ نظر بی ایل ایف کو لیڈ کر رہے ہیں، تو اس کا بیسیکلی گھر وہیں پہ ہے، تو وہاں سے بہت سارے ہمارے یوتھ کو اسی چیزوں کہ بھئی یہ جو چیزیں ہو رہے ہیں یہ بلوچستان کے مفاد میں نہیں ہیں، ان کو ورگلا کے پہاڑوں پہ لے گئے اور بہت سارے الحمدللہ واپس آ گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کا الیکشن تھا جس میں نے 544 ووٹ لیے، اور میں جی شاباشی دیتا ہوں ان لوگوں کو جو اپنے موت کو سامنے دیکھنے کے باوجود انہوں نے ووٹ ڈالے تھے، جو بعد میں کسی کو انفارمیشن نہیں تھا کہ 500 ووٹ پہ ایک ایم پی اے کیسے بن گیا۔ پھر یہ باتیں چلتے گئے اور آگے پھر مریم نواز اور نواز شریف نے بھی اس کو اٹھایا کہ 500
44 ووٹ والا وزیر اعلیٰ کیسے بن گیا. بیسیکلی وہ علاقہ ایسا علاقہ تھا کہ وہاں پہ کسی کو ایکسس ہی نہیں تھا, مطلب ایسا وہاں پہ ان کا اجارہ داری تھا کہ وہ گھس ہی نہیں سکتے تھے. ہم نے اس کو بارہا کہا کہ یہاں پہ دہشت گردوں نے اپنا کیمپ بنا رکھے ہیں, اپنا GHQ انہوں نے اپنا وہاں پہ بنایا ہوا ہے دہشت گردوں نے. تو 2013 کے اکتوبر میں وہاں پہ زلزلہ آیا, تو زلزلے میں جو ریلیف پہنچانے کچھ والے باتیں سر اب تک ہمارے ہیں گاڑیاں. وران کے حوالے سے, آپ پھر وزیر اعلیٰ بن گئے, پھر آپ اب اسپیکر بھی جی بن میں گئے ہیں, آپ کی جماعت برسر اقتدار ہے, کیوں مسائل وہاں پر حل نہیں ہو رہے؟ جی مختصر رسپونڈ کرتے ہیں, بریک پہ جانا ہے سر. نہیں الحمدللہ اب تو بہت وہاں پہ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں, اور 2000 جب میں وزیر اعلیٰ بنا تھوڑے بہت ہم نے وہاں پہ پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں, جس میں کیڈٹ کالج ہے, آرمی پبلک اسکول وہاں پہ شروع ہو گیا, FC کالج وہاں پہ شروع ہو گئی, اور بہت سارے ٹھیک ہے, مسائل حل ڈگری ہو رہے ہیں, کالج اور بریک کی بہت جانب ہمیں ساری جانا چیزیں ہوگا. وہاں اس پہ. کے بعد ہم بات کریں گے سی پیک, یہ 2 بڑے اہم منصوبے ہیں, بلوچستان کو کس حد تک فائدہ ہوگا, ایک بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے اسپیکر بلوچستان اسمبلی, سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہ چکے ہیں, عبدالقدوس مزنجو. سر, آپ سے ڈسکس ہوئی کافی معاملات پر, سی پیک اور گوادر پورٹ کی بات کر لیتے ہیں. 2 بڑے اہم منصوبے ہیں یہ, ان منصوبوں سے بلوچستان کو کس حد تک فائدہ ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی شکریہ جواب. ایک اور آپ کی ویورز کو میں بتا دوں, میں کیونکہ جو بہت زیادہ کنٹروورشل رہا اپنے پارٹی کے حوالے سے, اور میرے اور جام صاحب کے تحفظ درمیان میں اختلافات کی باتیں چل رہے تھے, تو میں سارے میڈیا کو ایوائڈ کر رہا تھا. میں کسی میڈیا میں 4 مہینے بعد بالکل پہلی دفعہ بالکل. کسی میڈیا میں ایز اے اسپیکر میں آیا ہوں. تو میرا یہی تھا کہ ہمارے پارٹی میں جو نئی پارٹی ہم نے بنائی, اس میں کوئی ہم نہیں چاہتے تھے کوئی ایسا ابہام پیدا ہو جائے کہ ہم میرے اور اس کے جام صاحب کے درمیان میں کوئی معاملات ہیں. تو اس وجہ سے میں میڈیا کو ایوائڈ کر رہا ساری چیزیں. اب بات دراصل یہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے سی پیک, بالکل ہمیں سی پیک اور گوادر سے بہت سارے توقعات ہیں کہ آگے چل کے ہم اس ایشوز کو بہت زیادہ پہلے بھی وہاں پہ ریز کرتے رہے کہ سی پیک کے حوالے سے جو پروجیکٹ بن رہے ہیں وہ بلوچستان میں ابھی تک ان کے ثمرات اور بلوچستان میں اس طرح چیزوں کو لے کے نہیں آئے. تو جو پچھلی گورنمنٹ کی بات کر لیں تو اب دوبارہ ان کو ریوزٹ کیا جا رہا ہے, اور دوبارہ اس گورنمنٹ میں فیڈرل میں جو عمران خان صاحب ہیں اور اس کی ٹیم ہے, اور وہاں پہ ہمارے بلوچستان کی ٹیم ہے, یہ مل کے ریوزٹ کر رہے ہیں اور دوبارہ ایسے پروجیکٹ کو سامنے لائیں جو ڈائریکٹ ان کو امپیکٹ عوام کو ملے, جس میں انڈسٹریز زون بننی چاہیے اور مختلف وہاں پہ روڈ ہیں. ابھی بھی ہمارا فوکس یہ ہے کہ کوئٹہ اور کراچی کا جو روڈ ہے وہ سنگل وے ہے, اس کو ڈیول کیریج روڈ ہونی چاہیے اور وہ بھی سی پیک میں ڈال دیں. اس طرح کے بہت سارے جو پروجیکٹ ہیں جو بلوچستان کے عوام کی مفادات یا بلوچستان ڈائریکٹ ان کا جو ثمرات ہے وہ عوام کو ملنی چاہیے, اس طرح کے پروجیکٹ ہم سامنے لائیں گے. اچھا سر, جو لوگوں کے بلوچستان تحفظات ہیں. معدنیات قدرتی وسائل سے بہت زیادہ مالا مال ہے, لیکن ان وسائل سے بھرپور انداز میں فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس قدر وسائل کے باوجود صوبے کے عوام صحت, تعلیم, روزگار اور دیگر بنیادی ضروریات سے محروم ہیں. جی بالکل, وہ جو ہمارے پاس ذخائر ہیں ہم نے اس طرح اس کا اسٹڈی بھی نہیں کیا, کیونکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ پہلے تھا. 18ویں ترمیم کے بعد ابھی یہ صوبوں میں بہت سارے چیزیں آ گئے ہیں, تو از سر نو اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اور انٹرنیشنل بڈنگ پہ بھی بہت جگہ پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ جس طرح ریکودیک ہے, اگر ریکودیک کو ہم اگر صحیح معنوں میں چلائیں تو پھر میرے خیال میں پاکستان اور بلوچستان دونوں کو کے لیے کافی ہے. تو ایسے بہت سارے اور بھی وہ ہیں پروجیکٹ ہیں جو منرل کے حوالے سے ہیں, اگر ہم ان میں صحیح اس کو ان کو چلانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ملک کی جو معیشت ہے اس کو سہارا دینے میں بھی ٹھیک ہے, اس کو سہارا دینے میں کامیاب ہو گئے. سر مختصر آخری منٹ ہے میرے پاس, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وڈیروں سرداروں کے نظام نے بلوچستان کو نقصان پہنچایا, عوام کو آگے بڑھنے سے روکا ہے؟ جی بیسیکلی جو بنیادی طور پر 1970 میں میرے دادا نے جو سیاست نہیں وہ ایک تحریک چلایا تھا
کہ وہاں پہ جو سرداری سسٹم ہے یہ بلوچستان کی ترقی میں اس میں ڈائریکٹ اس کا وہ ہے مداخلت ہو رہی ہے، یا مطلب انہی کی وجہ سے نہیں ہو رہا، لیکن آہستہ آہستہ جو جمہوری سسٹم نے ایک عوام کو شعور دیا اور ووٹ والی کہانی، وہاں پہ موسٹلی ابھی وہ سردار جو بلوچستان کے عوام کی خدمت کرتے ہیں ان کو عوام الیکٹ کر کے بھیج دیتے ہیں۔ باقی آپ دیکھیں وہاں پہ عام لوگ، جس طرح میں ایک عام فیملی سے تعلق ہے، کوئی میں سردار ہوں، نہ کوئی وڈیرا ہوں، نہ کچھ ہوں، عوام کی خدمت ہم کر رہے ہیں، تو پچھلے 30-40 سال سے ہم وہاں پہ الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے اور بہت ساری فیملیز ہیں جو اسی چیز کو، اب وہاں پہ بلوچستان میں جو جمہوری نظام ہے اس نے بہت شعور دیا، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت ٹھیک ہے، امید کریں گے جمہوری نظام ایسے ہی قائم و دائم رہے۔ عبدالقدوس پریزیڈنٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں، بہت شکریہ۔ بلوچستان اسمبلی ہیں، جماعت ناظرین بلوچستان میں بہت بنی، بلوچستان کے مسائل حل کرنے کا دعویٰ بھی کرتی نظر آئیں۔ امید کریں گے یہ جو جماعت بنی ہے بلوچستان عوامی پارٹی، یہ بلوچستان کے مسائل حل کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔